अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप जब से सदर बने हैं दोबारा, तो उन्होंने न सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि अमेरिका से बाहर भी काफ़ी खलबली मचा रखी है। जंगों को फ़रोग़ देने वालों के लिए वो एक बुरी खबर बने हैं। आमरों और उन तमाम हुकूमतों के लिए भी एक बदी की अलामत है, जो जमहूरी उसूलों पर अमल पैरा नहीं है। उनका अपना एक पैमाना है, ज़ाहिर है इसराइल एक इस्तिस्ना है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अमरीकी रियासत के लिए उसमें दोनों जमातें यानी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, उन सब के लिए इसराइल की अहमियत एक ही जैसी है। लेकिन बाकी ममालिक के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसल एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, हर रोज़ ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं, जिससे उन्होंने दुनिया भर में और ख़ास तौर पे यूरोप को परेशान कर दिया है। यूरोपीय दिफा, यूक्रेन के बारे में मुतादिद पॉलिसी ऐलानात, चीन और रूस को दिफाई अखराजात में 50% कमी की तजवीज़, और पेंटागन यानी अपनी वजारत दिफा को बजट में कम अज़ कम 50 अरब रुपए कम करने के अहकामात के बाद एक 4 बड़े रुझानात हमारे सामने आ रहे हैं। और ये है कि पूरी दुनिया के लिए ये रुझानात डिफाइनिंग साबित हो रहे हैं, यानी बड़ी अहमियत के हामिल हैं पूरी दुनिया के लिए। अब ट्रंप ने चीन और रूस को दिफाई अखराजात में 50% कमी की तजवीज़ पेश की है। इसने अब दुनिया भर में, ख़ास तौर पे वो दाएं बाजू के सियासतदान यूरोप में, ख़ुद अमेरिका में, जो चीन और रूस के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे, उनको हिला कर रख दिया है। वो चीन और रूस के ख़िलाफ़ हर किस्म की पाबंदियों और जंग और कन्फ्रंटेशन के हामी थे, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि जो ही उनकी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी, तो वो उन्हें तजवीज़ पेश करेंगे कि अपने अपने दिफाई अखराजात में 50% तक कमी कर दें, ताकि वही पैसा इक्तसादी तरक्की और बैन अवी तिजारत के लिए वक्फ किया जा सके। अब यूक्रेन जंग के ख़ात्मे के लिए ट्रंप जो कोशिशें कर रहे हैं, उसने भी यूरोप में एक खौफ की फ़िज़ा पैदा कर दी है। यानी अंदाज़ा लगाइए कि मुसलसल 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के बारे में ऐसी बातें कहीं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। 20 जनवरी से पहले उन्होंने कहा कि वो एक आमिर है, एक डिक्टेटर है, और इसे जंग के ख़ात्मे के लिए तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। और इसकी वजह से एक बज़ाहिर बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई है बड़े यूरोपीय ममालिक और अमेरिका के दरमियान। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने अब खुलकर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत कर दी है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन को हमारी हिमायत हासिल है, हासिल रहेगी, और अवाम ने सदर ज़ेलेंस्की को मुंतखब किया है। महज हालत जंग में होने की वजह से वो गुज़िश्ता साल अब इंतखाबात नहीं करा सके हैं। जर्मन वज़ीर आज़म या चांसलर ओलाफ शॉल्स ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहना बड़ी ख़तरनाक बात है। अमरीकी सदर को इस अंदाज में किसी की तस्दीक नहीं करनी चाहिए। और फ्रांसीसी सदर ने यानी इमानुएल मैक्रों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन में अमन, मुस्तकिल और काबिल एतमाद ज़मानतों के साथ होना चाहिए। हम ट्रंप के साथ बातचीत करके यूक्रेन जंग का ख़ात्मा चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के अपने ही वो ख़यालात हैं। उसने एक और बड़ा मसला खड़ा किया इन तमाम यूरोपीय ममालिक के लिए। उसने मुतालबा किया है कि नेटो के यूरोपीय अरकान को अपने दिफाई अखराजात 2 से बढ़ाकर 5% तक करने चाहिए अपनी कौमी पैदावार के। अगर ऐसा होता है, जो लगता है कि अभी हो जाएगा, तो अंदाज़ा लगाइए कि सिर्फ जर्मनी को हर साल अपने दिफा पर कम अज़ कम 30 अरब यूरो इजाफी खर्च करने पड़ेंगे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने कोई 2017 में और फिर बाद में जुलाई 2023 में अपना एक नज़रिया पेश किया, और वो था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। यानी उसका मतलब था कि यूरोप को अपनी हिफाजत के लिए
اپنی ذمہ داری خود لینی چاہیے امریکہ سے آزاد ہو کر۔ اس وقت یورپ کے اکثر رہنماؤں نے اسے ایک مذاق قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ میکرون کا یہ کہنا تھا کہ وہ مشترکہ طور پر یورپ کے دفاع کی ذمہ داری لیں اور دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار ختم کریں، لیکن اب ٹرمپ نے جو واضح پیغام دیا ہے کہ یورپی ممالک کو اپنے حفاظت کی ذمہ داری خود لینی چاہیے اور اپنے بجٹ میں اضافہ کریں، اس سے لگتا ہے کہ شاید ایمانوئل میکرون کو جس انداز میں مذاق اڑایا گیا، اب اسی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پہ غور ہوگا کہ کس طرح یورپ کو دفاعی لحاظ سے یورپ سے بالکل امریکہ سے آزاد کیا جا سکے۔ یہ پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک طرح سے یورپی ممالک کے لیے ایک دھمکی بھی ہے، یعنی اب ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز پہ عمل کریں، لیکن ایک دھمکی بھی ہے کہ اگر یورپی ممالک اپنے لیے امریکی حفاظتی ڈھال جو پروٹیکٹیو شیلڈ ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی دفاعی اخراجات میں اضافہ کرنا ہوگا، یعنی اپنی کنٹریبیوشن بڑھانی ہوگی۔ اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد سے بڑے یورپی ممالک نے روس کو امریکی سیکیورٹی شیلڈ کے پیچھے، مطلب اس وقت سے یورپی ممالک کی یہ ایک ٹیکنیک تھی کہ انہوں نے امریکی سیکیورٹی شیلڈ کے پیچھے پناہ لے لی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ، اور بار بار یہ کہتے تھے کہ ہمیں روس سے خطرہ ہے، روس سے ڈر ہے، اور اس خطرے اور ڈر کو انہوں نے استعمال کیا۔ امریکی افواج یورپ کے مختلف علاقوں میں تعینات ہوئیں، لیکن اس وجہ سے ان کے دفاعی اخراجات بھی بہت کم ہو گئے۔ اب لگتا ہے کہ وہ معاملہ، وہ زمانہ لد گیا ہے۔ اب روس کا جو خوف ہے وہ ایک ویلڈ وجہ اب نہیں رہے گی امریکہ سے مزید دفاعی اخراجات اور اس سے مزید سیکیورٹی اقدامات کی، اور لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بات سے ان کو بالکل کوئی سروکار نہیں ہے کہ روس یورپی ممالک کے لیے کس حد تک خطرہ ہے۔ وہ تو الٹا روس کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں، دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسی وجہ سے یورپی ممالک جو ہیں وہ پریشان ہو گئے۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ یوکرین کے مسئلے میں صدر زیلنسکی کو شامل کیے بغیر امریکہ روس کے ساتھ بات چیت کر کے اس تنازع کا حل چاہتا ہے، لیکن یورپی رہنما ولادیمیر پوتن یعنی روسی صدر اور شی جن پنگ چین کے جو سربراہ ہیں ان پر اعتماد نہیں کرتے، جبکہ ٹرمپ تناؤ کو کم کرنے کے لیے اور دفاعی بجٹ میں بھی کمی کے لیے دونوں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی دونوں یورپ اور امریکہ کے درمیان اس وقت ایک بہت واضح پالیسی گیپ آ گیا ہے۔ پہلی بار روس اور چین کے معاملے پر یورپ اور امریکہ کے درمیان اختلافات واضح ہونے لگے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ تنازعات کو ختم کر کے معیشت کو اور بین الاقوامی کاروبار کو اور ملک کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ ٹرمپ یورپی ممالک کے خدشات اور شکوک و شبہات سے قطع نظر روس اور چین کے ساتھ اپنی مفاہمتی پالیسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کا اظہار یہ بھی تھا کہ 18 فروری کو ریاض میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کی قیادت میں جو مذاکرات ہوئے یوکرین کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ بات چیت بڑی اچھی رہی، یوکرین کو کافی عرصہ پہلے ڈیل کر لینا چاہیے تھا۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس اس جنگ کو ختم کرنے کی طاقت ہے۔ 2 دن بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ روسیوں کے پاس بھی امن کے کارڈ موجود ہیں، یعنی انہوں نے کافی لیوریج دی ہے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو۔ اس کے ساتھ ہی ایک لحاظ سے یوکرینی صدر زیلنسکی کہ انہوں نے ایک کردار کشی کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ایک تحقیر آمیز انداز میں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ ولادیمیر زیلنسکی ماسکو کے حملے کا ذمہ دار ہے، یعنی جو کانفلکٹ ہے اس کا ذمہ دار انہوں نے زیلنسکی کو قرار دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یوکرین کو تو یہ کبھی شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کوئی ڈیل کر سکتے تھے شروع سے۔ اور ساتھ میں صدر نے یہ بھی کہا کہ زیلنسکی ایک آمر ہے جس کی محض 4% پبلک اپروول ہے، 4% ریٹنگ ہے، اور وہ تو 150 ارب ڈالر کی جو امداد امریکہ نے دی ہے اس کا حساب دینے سے بھی قاصر ہیں، یعنی اس کو
کرپٹ بھی قرار دیا کہ اس سے پہلے بھی وہ کہا کرتے تھے کہ یوکرین ایک بہت کرپٹ ملک ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ بڑی جتنی بھی باتیں یوکرین کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہیں، ایک طرف یورپ کے لیے پریشانی کا باعث، دوسری طرف روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو کے لیے یقیناً یہ خوش آئند باتیں ہوں گی کہ کس طرح ان کا جو مخالف ہے یعنی زیلنسکی، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں دنیا بھر میں، اس کو آمر کہہ کے، اس کو کرپٹ کہہ کے اور اس کو کوتاہ اندیش قرار دے کر۔ تو پوتن نے یہ کہا ہے کہ 18 فروری کے جو سعودی عرب میں مذاکرات ہوئے وہ ان کے نتائج سے خوش ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری رائے میں ہم نے باہمی مفادات کے مختلف شعبوں میں کام کی بحالی کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ البتہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ روس اور امریکہ کے درمیان باہمی اعتماد بڑھائے بغیر یوکرین سمیت بہت سے مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب روس میں ایک اور سوچ بھی جنم لے رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ فوری اور ڈرامائی خارجہ پالیسی کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ ایک ایسے علامتی لمحے کی تلاش میں ہیں جس سے وہ یہ دعویٰ کر سکیں، اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ اس نے ذاتی طور پہ کوششیں کر کے یوکرین کی جنگ کو ختم کیا، اور اس کے بدلے ظاہر ہے وہ دوبارہ روس اور چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عالمی تنازعات کو ختم کر کے ایک نئی تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی حکومت کے ڈھانچے میں تو اصلاحات کر رہے ہیں، ملازمتوں اور اخراجات میں کمی ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا واحد مطمع نظر امریکی صنعت کو دوبارہ بحال کرنا، اس کو فروغ دینا ہے۔ ساتھ ہی ٹرمپ ان تمام اتحادوں اور تعلقات کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ جیو پالیٹکس کی وجہ سے، سیاسی وجوہات کے باعث امریکی اسٹیبلشمنٹ اور CIA کے منصوبوں میں کے ذریعے پیدا ہوئے تھے۔ یعنی یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جن جن ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا یا روس کی مخالفت کی اور اس کے تحت ان کو امداد وغیرہ ملتی رہی، وہ سلسلہ بھی اب مستقل کافی حد تک ختم ہو جائے گا، کم از کم جب تک ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام کوششوں میں اسرائیل ایک استثناء ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پورے امریکہ میں اتفاق رائے ہے کہ اسرائیل کو ہم نے بچانا ہی بچانا ہے۔ لیکن جہاں تک پھر یوکرین کی جنگ کا تعلق ہے، روس اور چین کے ساتھ تعلقات کی بات ہے، جمہوریت اور یورپ کے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں، اس معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ بہت واضح ہیں کہ جہاں جہاں جمہوری حکومتیں نہیں ہیں، جہاں جہاں آمریت ہے، وہاں پہ تھوڑے اسکریو ٹائٹ کرنے ہیں، اور اس طرح کاروباری مفادات کی خاطر چین اور روس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ پاکستان کا رخ کب کرتی ہے۔ کیا کانگریسمین جو ولسن، جو کہ کچھ قراردادوں پہ کام بھی کر رہے ہیں جو انہوں نے کانگریس میں جمع کرانی ہے، اپنی ان قراردادوں کے ذریعے صدر ٹرمپ کی توجہ پاکستان کی طرف دلا پائیں گے؟ پاکستان میں جو جمہوریت کے ساتھ ہوا، جو قانون کی حکمرانی کا حال ہے، اور عدلیہ جن حالات سے دوچار ہے، اور جن حالات میں PTI کے چیئرمین عمران خان اور ان کے کئی ساتھی ابھی بھی جیلوں میں ہیں اور مشکل حالات کا سامنا کرنے، کیا کانگریسمین جو ولسن ان تمام حالات کی طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ مبذول کرا سکیں گے فروری کے آخر میں یا مارچ کے شروع میں؟ یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے جو ان کا لب و لہجہ ہے کہ جس انداز میں وہ بات چیت کر رہے ہیں، خاص طور پہ زیلنسکی کے حوالے سے، خاص طور پہ جنوبی امریکی ممالک میں ڈرگ کارٹیلز اور کچھ حکومتوں کے بارے میں، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ بہت جلد ڈونلڈ ٹرمپ اسی لب و لہجے میں پاکستان کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔